लम्से जुनून। रोमान शाह बहुत ही फॉर्मल अंदाज से बोला। मीरब के दोनों हाथों को पकड़ के बैकग्राउंड से पिन किए हुए मीरब की गर्दन के ऊपर झुका हुआ था। रोमान के होंठों का लम्स मीरब की गर्दन पे लगने से मीरब का वजूद हल्का हल्का कांपने लगा। शाह, ये आप क्या कर रहे हैं? आप छोड़ें मुझे। मीरब कांपते हुए लफ्ज़ों को तोड़ तोड़ कर बोली और ख़ुद को रोमान की पकड़ से छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रोमान अपने दांत मीरब की गर्दन पे गाड़ते हुए कब उसका प्यार सख्ती में बदल गया उसे एहसास ना हुआ। क्यों बीवी होने के हकूक़ नहीं लेने? रोमान शाह खुमारदार लहजे में बोला, शाह मुझे दर्द हो रहा है। मीरब कुछ देर पहले गर्दन पे दी हुई तकलीफ़ को महसूस करते हुए बोली, होने दो दर्द। जो दर्द तुमने मुझे दिए हैं अब उनकी भरपाई का वक्त है। रोमान शाह उसके नाजुक से वजूद को अपने कसरती बर्तन में छुपाए हुए था। रोमान शाह के लंबे चौड़े जिस्म के आगे मीरब, जो इस एज में भी 12 साल छोटी थी और देखने में भी काफ़ी नाजुक और बहुत दुबली पतली थी, मीरब तो रोमान शाह के नीचे ही नज़र आ ही नहीं रही थी। रोमान शाह के इतने नज़दीक आने से मीरब का शर्म और रोमान शाह के वज़न से बुरा हाल था। सांस गले में अटकी हुई थी। अंदर वाली सांस बाहर आने के लिए तैयार नहीं थी और बाहर वाली सांस अंदर जाने को तैयार नहीं थी। मीरब ये सब सोचने पर मजबूर हो गई थी कि इस बंदे का गुस्सा जितना ख़तरनाक है, प्यार इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और जानलेवा साबित होगा। प्लीज़ शाह, मुझे जाने दें। रोमान शाह उसके ऊपर ही लेटा हुआ उसकी गर्दन पर अपने लम्स छोड़कर मीरब की सांसों को तंग किए हुए उसकी जान का अजाब बना हुआ था। श्श, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? नहीं। रोमान शाह ने उसके बालों में अपना चेहरा छुपाए हुए ऐसे ही जवाब दिया था। शाह, आपको क्या हो गया है? आप ऐसे तो नहीं हैं। तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें अपनी बीवी होने का हक चाहिए था ना? अब जब मैं अपना शोहर होने का हक इस्तेमाल कर रहा हूँ तो तुम्हें सांसें तुम्हारे गले में क्यों अटक रही हैं? शाह, मैंने ऐसे तो हक नहीं मांगे थे। वो शर्म से लाल होती हुई नज़रें घुमाकर दीवार को देखने लगी थी। तो फिर तुम्हें कैसे हक चाहिए? क्या चाहती हो महारानी साहिबा? आज तो मुझे खुलकर बताओ। और अब भी इन दोनों के हाथों को ऊपर किए हुए, पिन किए हुए उसके ऊपर ही विराजमान होकर लेटा हुआ था। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी तारीफ़ करें, मुझसे बहुत सारा प्यार करें। वो झिझकते हुए अपनी बात रोमान शाह के सामने रख रही थी। माशाअल्लाह, मेरी इतनी सी कुर्बत से तुम्हारी रंगत जर्द हो गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें यरकान का अटैक हुआ है। और अपनी इन बेतरतीब सांसों को तो देखो और सोचो कि अगर रोमान शाह का गज़ब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो अगर मैं तुमसे प्यार नहीं बल्कि तुम्हारी ज़ुबान में बहुत सारा प्यार करूँगा तो मर जाओगी। और वैसे भी रोमान शाह का टेस्ट इतना ख़राब नहीं है कि वो तुम्हारे मुंह लगकर तुम्हें बहुत सारा प्यार करे। वो झटके से उससे दूर होकर खड़ा हो गया था। ये तो सिर्फ तुम्हारी सज़ा का एक हिस्सा था और जब जब मैं तुम्हारे नज़दीक आऊँगा उसे मेरा प्यार नहीं बल्कि मेरी तरफ से अपने लिए सज़ा समझना। तुम रोमान शाह के प्यार की मुस्तहिक नहीं हो। वो जाता जाता मीरब के दिल पर अपने जहरीली तीर छोड़कर चला गया था। खुद तो जाकर वॉशरूम में बंद हो गया था, मगर मीरब वहीं पर पड़ी हुई आंसू बहाती रह गई। शाह, क्यों मैं आपकी मोहब्बत की मुस्तहिक नहीं हूँ? क्या कमी है मुझ में? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मैं आपके दिल पर दस्तक तक नहीं दे पा रही? क्यों मैं आपके दिल के बंद दरवाजे नहीं खोल सकती? ऐसा क्या है आपके दिल में जिसके डर से आप मुझे अपने दिल में दाखिल ही नहीं होने देते? वो रोते हुए अपना मुंह तकिए में छुपाए हुए सोच रही थी। रोमान शाह बाहर आया तो एक साइड पर आकर आराम से लेट गया, जैसे उसने ना तो कोई दिल दुखाने वाली बात ही ना की हो। मीरब के सिक्के में चेहरा छुपाए हुए थी, मगर फिर भी उसकी हल्की हल्की सिसकियाँ रोमान शाह के कानों तक पहुँच रही थीं। मगर वो दुश्मन जां बहुत आराम से आंखें बंद किए हुए लेटा था। थोड़ी देर खामोशी के बाद रूम का दरवाज़ा बजा था और ज़किया की आवाज़ आई, रोमान भाई और मीरब बाजी, आप दोनों को बड़ी भी बुला रही हैं नाश्ते की टेबल पर। आप जाएं, हम लोग 5 मिनट में आ रहे हैं। रोमान शाह ने बेड पर लेटे हुए ही जवाब दिया था। चलो उठो, अगर तुम्हारा मातम ख़त्म हो गया हो तो अम्मी जान नाश्ते पर बुला रही हैं। मुझे नहीं जाना। ये अदाएं मुझे मत दिखाओ। तुम मेरी मनपसंद बीवी नहीं हो जो मैं तुम्हारे नखरे उठाऊंगा। शाह, मुझे पता है कि मैं आपकी मनपसंद बीवी नहीं हूँ। बार बार मुझे मत बताया करें। क्यों बार बार अपनी तारीफ सुनकर बुरा लगता है? वो तंजिया नज़रों से उसे देख रहा था
اس کی طرف کروٹ لے کر تکیے پر کوہنی لگائے اپنے سر کو اپنے ہاتھ کی سپورٹ دیے ہوئے لیٹا ہوا میرب پر طنز کر رہا تھا۔ میرب نے اپنا منہ آنکھوں سے بازوؤں کو ہٹا کر غصے سے نظریں گھما کر رومان شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ رومان شاہ نے اپنے دونوں آئی برو اٹھا کر اپنی آنکھوں سے اسے اشارہ کرتے ہوئے اٹھنے کا کہا تھا۔ چلو، امی جان انتظار کر رہی ہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میرب نے جواب دے کر پھر سے بازو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا تھا۔ میرب، میری ایک بات دھیان سے سن لو، تمہارے اور میرے درمیان کمرے کے اندر کیا چل رہا ہے اس کا اندازہ میری ماں کو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تمہاری وجہ سے میری امی جان ذرا بھی پریشان ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے یہ سارے تماشے روم کے اندر رکھنا، باہر جا کر بالکل نارمل بیہیو کرنا، جیسے ایک نارمل ہسبینڈ اور وائف رکھتے ہیں۔ شاہ، سچ بتائیں، ہمارے درمیان نارمل ہسبینڈ وائف والا جیسا کچھ ہے؟ میرب سوالیہ نظروں سے رومان شاہ کی طرف دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ 5 منٹ پہلے نارمل جیسا سب کچھ بنانے تو لگا تھا، مگر تمہاری تو سانسیں بند ہونے لگی تھی۔ کہو تو ابھی بنا دوں تمہارا اور میرا رشتہ نارمل۔ اس نے رشتہ نارمل کو کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ میرب نے نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے اپنی نظریں دوسری جانب کر لی تھیں۔ دوبارہ اس طرح سے حقارت سے نظریں پھیری تو میں تمہاری جان نکالوں گا۔ رومان شاہ میرب کے قریب ہو کر اس کے جبڑے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر زور سے دبائے ہوئے تھا۔ شاہ، مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑیں۔ میں نے غصے سے نظریں پھیری تھیں، حقارت سے نہیں۔ تمہیں غصہ کرنے کا حق بھی نہیں ہے، وہ چلایا تھا۔ شاہ کو میرب کا اس طرح نظریں پھیرنا مہک کی یاد دلا گیا تھا۔ جھٹکے سے اس کے جبڑے کو چھوڑتا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ چلو میرے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر اپنی شکل پر مسکراہٹ لاؤ، تاکہ امی جان کو لگنا چاہیے کہ تم میرے ساتھ بہت خوش ہو۔ میرب کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے حیرت سے رومان شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ روتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا تھا۔ میں نے کہا اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آؤ، میری امی جان کے سامنے تم خوش نظر آنے چاہیے ہو۔ شاہ، آپ اتنے ظالم کیوں ہیں؟ کیوں آپ اتنے سخت دل ہیں؟ کیوں میری محبت آپ کے دل کی ان سخت دیواروں کو توڑ نہیں پا رہی؟ آپ میری طرف ایک قدم بڑھا کر تو دیکھیں، میں خدا کی قسم آپ کے قدموں میں بچھ جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے رومان شاہ کے پاس آ کر کھڑی ہوئی بڑی التجائی نظروں سے بول رہی تھی۔ اس کے رونے میں رومان شاہ کو پانے کی اتنی تڑپ تھی کہ کوئی اور ہوتا تو قسم سے 1 منٹ پر پگھل جاتا۔ مہک نے اپنی بے وفائی سے رومان شاہ کے دل میں اتنی نفرت بھر دی تھی کہ میرب کی محبت پر مہک کی نفرت بھاری پڑ رہی تھی۔ تم یہ ڈائلاگ رات کو بول لینا، آج میری آفس سے چھٹی ہے۔ فی الحال چلو، امی جان تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ میرب کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا روم کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے گھما کر دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکل گیا۔ میرب نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے نقلی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا کر اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ جی بہن، جی بہن جی، انشاءاللہ بہت جلد میرب اور رومان آپ لوگوں سے ملنے آئیں گے۔ رومان شاہ ٹیبل پر پہنچا تو اس کی ماں پہلے سے ہی میرب کی ماں سے بات کر رہی تھی۔ میرب کی ماں میرب کے آنے کا پوچھ رہی تھی اور رومان شاہ کی ماں وعدے بھی دے چکی تھی کہ رومان اور میرب ملنے کے لیے جلد آئیں گے۔ حد ہے امی جان، آپ کہنے سے پہلے مجھ سے پوچھ تو لیا کریں۔ مجھے نہیں جانا اور نہ ہی میں اس کو جانے دوں گا۔ فون بند ہوتے ہی رومان شاہ نے موڈ خراب ہونے سے اپنی ماں سے کہا تھا، کیوں نہیں جانا تمہیں، اور اسے کیوں نہیں جانے دو گے؟ مجھے نہیں جانا کیونکہ مجھے اس کے گھر جانا پسند نہیں ہے، اور اس کو میں نے اس لیے نہیں جانے دینا کیونکہ اس کو بہت زیادہ عشق کا بخار چڑھا ہوا تھا۔ تو اب شادی ہو گئی ہے اور یہ ٹک کر اپنے گھر میں رہے۔ کیوں؟ جب لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو کیا ان کے مائکے سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے؟ رومان شاہ کی ماں نے ناراض منہ بنا کر کہا تھا۔ امی جان، رومان چپ کر جاؤ، ہر بات میں میرے ساتھ زیادہ زبان درازی مت کیا کرو۔ رومان شاہ کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے ہی اس کی امی نے اپنا حکم صادر کر دیا کہ اسے کل میرب کو لے کر اس کے مائکے جانا ہے۔ حالانکہ رومان شاہ کی ماں کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ اس کا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زبان درازی کبھی نہیں کرتا،
بس رومان پر اپنا رعب ڈال کر میرب کو اس کے مائکے بھیجنے کے لیے اس کی ماں نے یہ حربہ استعمال کیا تھا اور تیر نشانے پر لگا تھا۔ رومان شاہ چپ کر کے ناشتہ کرنے لگا، بس بیچ بیچ میں میرب کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے بیچاری میرب نے یہ ساری بات کی ہو۔ ہاں جی جناب، کیسا لگ رہا ہے؟ ٹھیک ہو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یہ سب تم دونوں کی مہربانی ہے کہ تم دونوں نے میری بدتمیزیوں برداشت میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، ورنہ میں نے اپنی جو حالت کر لی تھی وہاں پر تو اپنے گھر والے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ احمر رومان شاہ اور ڈاکٹر شاہ زیب سے کہہ رہا تھا۔ آج احمر کا علاج مکمل ہو چکا تھا اور اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ آج احمر کے ساتھ ساتھ رومان شاہ اور ڈاکٹر شاہ زیب کے لیے بھی بہت خوشی کا دن تھا کہ آخر وہ اپنے دوست کو پھر سے ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یعنی کہ تم ہمیں اپنی فیملی نہیں سمجھتے؟ رومان شاہ نے احمر کی بات کا جواب دیا۔ نہیں یار، میرا وہ مقصد نہیں تھا۔ میں تو بہت خوش ہوں کہ مجھے تم جیسے دوست ملے ہیں جنہوں نے مجھے اس نشے کی دلدل سے باہر نکال لیا، ورنہ کتنے لوگ تو اس دلدل میں پھنس کر واپسی کا راستہ ہی بھول جاتے ہیں۔ ہر کوئی میرے جیسا خوش نصیب نہیں ہوتا اور ہر کسی کو رومان شاہ اور ڈاکٹر شاہ زیب جیسے دوست نہیں ملتے۔ خوشی سے احمر کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ ایک بازو ڈاکٹر شاہ زیب کے گلے میں ڈالے اور دوسرا رومان شاہ کے گلے میں ڈالے ہوئے اپنے دوستوں سے گلے مل رہا تھا۔ چل چھڑ دے یار، ہن کی رواں سا لیویں گا۔ چلو چھوڑ دو یار، اب کیا رلا کر سانس لو گے۔ رومان شاہ کی مادری زبان پنجابی تھی اور رومان شاہ اپنی زبان سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے اکثر جب وہ بہت خوش ہوتا تو اپنی پنجابی زبان میں جملے بول جایا کرتا تھا۔ حالانکہ احمر اور شاہ زیب کی زبان پنجابی نہیں تھی۔ شاہ زیب پٹھان تھا تو اس کی زبان پشتو تھی، احمر مہاجر تھا تو اس کی زبان اردو سپیکنگ تھی، مگر تینوں بچپن کے دوست تھے تو اس لیے ایک دوسرے کی تھوڑی بہت زبان سمجھ جایا کرتے تھے۔ مسئلہ تو رومان شاہ اور ڈاکٹر شاہ زیب کا تھا، کیونکہ احمر تو اردو سپیکنگ تھا، اس لیے احمر کی زبان تو دونوں کو سمجھ میں آ جاتی تھی۔ یہ تینوں لاہور میں اکٹھے ایک ہی جگہ پر رہتے تھے، ایک ساتھ ہی اسکول جایا کرتے تھے، پھر بھی ایک ساتھ ہی ان لوگوں نے کالج میں پڑھائی شروع کی تھی۔ پھر وقت نے کروٹ لی تو احمر کے والد کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنے ماموں کے پاس کراچی شفٹ ہو گیا اور ڈاکٹر شاہ زیب اور رومان شاہ وہیں پر رہ گئے۔ اس کے بعد رومان شاہ کے باپ کی ڈیتھ ہوئی تو وہ اپنی ماں کے ساتھ کراچی آ گیا۔ اس طرح احمر اور رومان شاہ ایک بار پھر مل گئے۔ اس کے بعد اس ڈاکٹر شاہ زیب اپنی پڑھائی مکمل کر کے اپنی آگے کی ٹریننگ کے لیے کراچی جناح ہاسپٹل میں آ گیا تھا، جہاں پر اس نے ساری ٹریننگ کے ساتھ ساتھ اپنی جاب بھی سٹارٹ کر دی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ شاہ زیب کی ترقی ہوتی گئی اور آج ڈاکٹر شاہ زیب کا شمار بہت سینئرز ہارٹ سرجنز میں ہوتا ہے اور رومان شاہ ایک بہت کامیاب بزنس مین بن چکا تھا جس کا خود کا بزنس 10 ملکوں میں ورک کر رہا تھا، مگر احمر کچھ خاص ترقی نہیں کر سکا کیونکہ احمر کے مالی حالات پہلے بھی کبھی ٹھیک نہیں تھے اور اب تو وہ اپنے ماموں کے پاس رہتا تھا، ایک آفس میں نارمل سی امپلائی کی جاب کرتا تھا، لیکن ان کی امیری غریبی نے کبھی ان کی دوستی میں کوئی فرق نہیں ڈالا۔ پلان کے مطابق آج دوپہر کو یہ تینوں اکٹھے ہوئے اور خوب جشن کا ماحول بنا کر ان لوگوں نے انجوائے کیا۔ بہت ساری گپیں لڑانے کے بعد اب وہ اپنے بچپن کی یادیں یاد کر کے ہنس رہے تھے کہ رومان شاہ کے موبائل پر اس کی امی جان کا فون آ رہا تھا۔ السلام علیکم جی امی جان۔ رومان تم گھر کب تک آؤ گے؟ امی جان میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ آج میں آفس سے سیدھا اپنے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر جاؤں گا کیونکہ مجھے احمر اور شاہ زیب کے ساتھ کچھ ٹائم گزارنا ہے۔ کیا بات ہے امی جان، آپ مجھے پریشان لگ رہی ہیں؟ اپنی ماں کی افسردہ آواز کو پہچانتے ہوئے رومان شاہ پوچھ رہا تھا۔ شاہ زیب تمہارے ساتھ ہے؟ جی امی جان، خیریت؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ تم نے مرحا کے نکاح کے بارے میں شاہ زیب کو نہیں بتایا تھا؟ امی جان، پہلی بات تو یہ بات کہ کسی کو بتانا ضروری نہیں سمجھتا میں، اور دوسری بات یہ کہ شاہ زیب کو پتہ ہے مرحا کے نکاح کے بارے میں۔ اب آپ سسپینس ختم کر کے مجھے بتائیں کہ کیا ہوا ہے۔ شاہ زیب کے گھر والے مرحا کا رشتہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ شاہ زیب کے لیے؟ کیا؟ رومان شاہ نے حیرانگی سے پوچھا۔
یہی تو میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا تمہیں اس بارے میں پتہ تھا؟ نہیں امی جان، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اگر پتہ ہوتا تو میں آپ کو ضرور بتاتا۔ آپ فون بند کریں، میں ذرا شہزیب سے بات کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ شہزیب اور احمد آپس میں گپے لڑا کر ہنس رہے تھے کہ رومان شاہ فون پر بات کر کے واپس ان کے پاس آیا اور اس کے تیور کافی بدلے ہوئے تھے، جس کو دونوں نے نوٹ کیا تھا۔ خیریت، کسی کا فون تھا جو سن کر چہرے کے زاویے اس قدر بدلے ہوئے ہیں؟ احمد مذاق کر رہا تھا۔ لگتا ہے کہ بھابھی جان کا فون ہوگا اور انہوں نے شاپنگ کی لمبی چوڑی لسٹ سینڈ کی ہوگی، اس لیے نواب کا موڈ خراب ہو گیا ہے۔ شہزیب ہنستے ہوئے بولا۔ شہزیب، تمہارے گھر والے میرے گھر پر میری بہن کا رشتہ مانگنے گئے ہوئے ہیں، اس بات کا تمہیں پتہ تھا؟ رومان شاہ نے کافی سرد لہجے میں پوچھا۔ یار آرام سے بات کرو، کیا ہو گیا ہے؟ احمد رومان شاہ کی سخت اور غصے والے انداز کو دیکھ کر گھبرا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ رومان شاہ، شہزیب میری بات کا جواب دو، تمہیں پتہ تھا شہزیب؟ ہاں پتہ تھا۔ رومان شاہ، تمہیں مرحا کے نکاح کے بارے میں بھی پتہ تھا، پھر تم نے رشتہ بھجوانے کی جرت کیسے کی؟ شہزیب، یار تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تم بہت جلد مرحا کو اس نکاح سے آزاد کروا دو گے۔ رومان شاہ، اپنی زبان سے میری بہن کا نام بھی مت لینا، میں تمہیں ہمیشہ اپنا دوست سمجھتا رہا اور تم میرے ہی گھر پر گھات لگائے ہوئے ہو۔ شہزیب، رومان شاہ عقل کے ناخن لو، میں نے تمہارے گھر ایک عزت دار آدمی کی طرح رشتہ بھیجا ہے، میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس کی وجہ سے تم مجھے یوں ذلیل کرو۔ یار میرے خیال سے کوئی بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، تم دونوں آرام سے بیٹھ کر بات کرو۔ دونوں کو تلخ کلامی کرتے ہوئے دیکھ کر احمد میچ میں کودا۔ مجھے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی ہے، رومان شاہ نے دو ٹوک جواب دیا۔ کیوں؟ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے جس کی وجہ سے تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے ہو؟ حد ہے یار، کسی کے گھر باعزت طریقے سے رشتہ بھجوانا کب کا جرم ہو گیا؟ ڈاکٹر شہزیب بھی غصے میں آ گیا۔ تم نے اپنی عمر دیکھی ہے؟ میری عمر کے ہو تم، اور تم میری بہن سے شادی کی خواہش رکھتے ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ کہاں لکھا ہے کہ ایج ڈفرینس ہو تو شادی نہیں ہو سکتی یا رشتہ نہیں بھجوایا جا سکتا؟ رومان شاہ، اتنے پڑھے لکھے ہو کر کیسی جاہلوں جیسی باتیں کرتے ہو تم؟ اور جس سے نکاح کے بارے میں تم اس وقت بات کر رہے ہو نا، اس SCP کی ایج تو مجھ سے بھی زیادہ ہے، وہ تو مجھ سے بھی کوئی 2-3 سال بڑا ہے، تو جب اس کے لیے یہ نکاح جائز ہو گیا ہے تو پھر مجھ سے تمہیں کیا پرابلم ہے؟ میں نے اس کمینے کے ساتھ بھی اپنی بہن کا نہ تو نکاح کروایا ہے اور نہ ہی ایکسیپٹ کیا ہے۔ تمہیں سب پتہ ہے کہ جن حالات میں نکاح ہوا تھا، اور اب امی جان کا حکم ہے کہ مرحا کو اس کے ساتھ ہی رخصت کیا جائے گا، اور تم ایک بات اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں اپنی امی جان کا کوئی حکم بھی نہیں ٹال سکتا، اس لیے اس کمینے کو بطور بہنوئی قبول کرنا میری مجبوری ہے۔ رومان شاہ کے اس جملے سے شہزیب کے دل اندر سے چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ شہزیب کا دل ٹوٹ گیا تھا رومان شاہ کے اس جملے سے۔ اس نے کتنے خواب سجائے تھے مرحا کے لیے اپنی آنکھوں میں۔ وہ غصے سے رومان شاہ کی طرف دیکھتا ہوا بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا گاڑی کی طرف چلا گیا۔ احمد بیچارہ تو آوازیں دیتا رہ گیا، مگر اس نے پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ رومان یار، اس نے ایسا بھی کچھ غلط نہیں کیا جس کا تم نے اس طرح ریئیکٹ کیا ہے، اب تم اس کی طرف داری کرو گے؟ رومان شاہ نے غصے سے احمد کی طرف دیکھا۔ یار بات طرف داری کی نہیں ہے، تم بھی میرے دوست ہو اور وہ بھی میرا دوست ہے، میرے لیے تم دونوں ایک برابر ہو، تم دونوں میں سے جو غلط ہوگا میں اسی کو ہی بولوں گا۔ اس وقت جو تم نے کیا وہ غلط تھا، وہ تمہاری بہن میں انٹرسٹڈ تھا تو اس میں ایسی کوئی غلط بات نہیں ہے، وہ شادی کرنا چاہتا تھا، اور کسی کو پسند کرنا یا اس سے شادی کرنا کوئی گناہ یا غلط بات نہیں ہے۔ غلط تب ہوتا جب وہ غلط نظر سے دیکھتا مگر شادی کا ارادہ نہ رکھتا، مگر وہ تو مرحا کی پڑھائی کا انتظار کر رہا تھا کہ جیسے ہی مکمل ہو تو وہ تم سے بات کر سکے، مگر کبھی اس میں اتنی ہمت اور جرت نہیں تھی کہ وہ خود سے تم سے بات کر سکتا، کیونکہ تمہارا یہی والا ایٹیٹیوڈ اسے تم سے بات کرنے نہیں دیتا تھا۔ اب جب نکاح ہوا
تو تم نے اسے یہی کہا تھا کہ تم اپنی بہن کو اس ACP کے ساتھ رخصت نہیں کرنا چاہتے، تو اس نے اپنے ماں باپ کو بھی شاید اسی لیے بھیجا ہوگا کہ کہیں پھر سے مرحا کا رشتہ تم لوگ کہیں اور نہ کر دو۔ تو اس طرح تم نے اس کی توہین کی ہے، اور اس کا یہ ریئیکٹ غلط نہیں تھا۔ احمر کے سمجھانے پر رومان شاہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اسے ابھی احساس ہوا کہ اس نے شاہ زیب کے ساتھ غلط کر دیا ہے، تو وہ یہ بات یہاں پر رہ کر حل کرتا۔ اس طرح سے جانے کا مطلب کیا ہے یار؟ وہ یہاں پر کیسے کھڑا رہتا؟ اس وقت اس کا دل ٹوٹا ہے، اور اس درد کو تم نے اور میں نے دونوں نے فیس کیا ہے۔ تو ذرا سوچو اس وقت ہماری حالت کیا تھی؟ تم تو پھر بھی سنبھل گئے تھے، میں نے تو اپنی زندگی تک داؤ پر لگا دی تھی۔ تو ایسے میں اس کا اتنا تو ریئیکٹ کرتا بنتا ہے نا۔ سمجھ جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، سمجھ جائے گا ساری بات، مگر اس وقت اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے اور اسے میری ضرورت ہے۔ میرے خیال سے مجھے جانا چاہیے۔ ہم جاؤ سنبھالو اسے، اور میری طرف سے معذرت کرنا۔ اگر مجھے پہلے آئیڈیا ہوتا تو شاید میں کچھ کر سکتا اس کے لیے، مگر اس وقت کچھ بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مرحا کا نکاح ہو چکا ہے، نہ تو امی جان اس نکاح کو توڑنا چاہتی ہیں اور نہ ہی وہ کمینہ ACP اس نکاح کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسے میں میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے معذرت کے، جو میں نے غلط جملے شاہ زیب کو بولے ہیں ان کے لیے۔ شاہ زیب کو بولے گئے جملوں کے لیے رومان شاہ اپنے دل میں بہت ندامت محسوس کر رہا تھا۔ شاہ میر کے پچھلے 2-3 دن سے میرب سے بات نہیں ہوئی تھی۔ آج اس کا بہت دل کر رہا تھا کہ وہ اپنی بہن سے بات کرے۔ اس نے اپنا فون نکالا اور میرب کا نمبر ڈائل کیا۔ اس وقت پولیس اسٹیشن میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا اپنی چیئر کو گھماتا ہوا کچھ سوچ رہا تھا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک میرا بچہ۔ میری پیاری بہنا، آپ کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک۔ بھائی کی یاد نہیں آتی تمہیں؟ بھائی بہت یاد آتی ہے مجھے آپ کی، پھر ملنے کیوں نہیں آتی؟ بھائی شاہ مصروف ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں تھا یا اس گھٹیا انسان کی نیت نہیں تھی؟ بھائی پلیز اس طرح سے مت بولیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ چلو جی سوری آپ کے شوہر محترم کو غلط بولنے کے لیے۔ وہ میرب کو مذاق کر رہا تھا۔ میں تمہیں لینے آؤں؟ تم سے ملنے کو بہت دل کر رہا ہے۔ نہیں بھائی، گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ خیریت؟ کون مہمان آئے ہوئے ہیں؟ بھائی وہ مرحا کا رشتہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ کیا؟ کس کا رشتہ لینے آئے ہیں؟ میرب نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی۔ اس کے منہ سے جلدی میں نکل تو گیا تھا کہ مرحا کا رشتہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، مگر بعد میں اسے یاد آیا کہ مرحا کا نکاح تو اسی کے بھائی سے ہوا ہے۔ مگر اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بات شاہ میر کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ مرحا بیٹا، میں نے کچھ پوچھا ہے، کون کس کا رشتہ لینے آیا ہے؟ شاہ میر کی آواز میں کافی تلخی آ گئی تھی۔ بھائی وہ جواب دو میرب، میں نے پوچھا ہے کون آیا ہے مرحا کا رشتہ لینے کے لیے۔ اس بار لہجہ بہت زیادہ سخت تھا۔ بھائی کوئی ڈاکٹر شاہ زیب کے امی ابو ہیں جو مرحا کا رشتہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ اور مرحا کدھر ہے؟ بھائی وہ تو کالج گئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ لیکن بھائی آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کا بہت دل کر رہا ہے مجھ سے باتیں کرنے کو، کیونکہ تم نے مجھے بہت اچھی نیوز سنائی ہے۔ اس کے بعد میرے پاس باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی میرا موڈ ہے باتیں کرنے کا، اس لیے میں بعد میں بات کروں گا۔ شاہ میر کی غصے سے نسیں پھٹنے والی ہو رہی تھیں۔ وہ جھٹکے سے اپنی آفس کی چیئر سے اٹھ کر کھڑا ہوا، اپنا موبائل اٹھا کر اپنی جیب میں ڈالتا ہوا اہل یونیفارم میں ہی نکل کر اپنی جیپ میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا رخ سیدھا مرحا کے کالج کی طرف تھا۔ پولیس والا تھا اور اپنے طریقے سے اس نے مرحا کی ہر خبر جمع کر کے رکھی ہوئی تھی، جیسے کہ مرحا کس کالج میں پڑھتی ہے، مرحا کا پروفیسر کون ہے، مرحا کس ٹائم پر کون سا لیکچر لیتی ہے، کالج کب آتی ہے اور کب گھر آتی ہے۔ زیادہ تر رومان شاہ اسے کالج ویکینڈ ڈراپ کرتا تھا، یہ بات بھی وہ اچھی طرح سے جانتا تھا، مگر آج اسے کسی کا بھی ڈر نہیں تھا۔ اسے ہر حال میں اپنی بیوی سے ملنا تھا، مگر آج بھی اس نے کوئی بھی غیر قانونی طریقہ نہیں اپنایا تھا۔ آخر ایک پولیس والا تھا، قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنا بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس لیے جیسے ہی میرب کا فون بند ہوا تو اس نے رومان شاہ کی ماں کو فون ملایا اور بنا ان کا جواب سنے سلام کہنے کے بعد
ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ آج مرحا کو کالج سے پک کر کے کچھ دیر اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر جائے گا، اور آپ اپنے بیٹے کو سمجھا دیجئے گا کہ کسی بھی طرح کا تماشا کریٹ نہ کرے۔ مرحا بیوی ہے میری، اسے ساتھ لے جا کر شاپنگ کروانے کا تو حد رکھتا ہوں نا۔ اس کا سخت لہجہ دیکھ کر رومان شاہ کی ماں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے کانوں تک مرحا کے رشتے والی بات پہنچ چکی ہے۔ سمجھدار عورت تھی، اس لیے انہوں نے مرحا کے جانے کے لیے ہاں کہہ دیا۔ ویسے بھی ان کے دل کو یہ سوچ کر اطمینان تھا کہ مرحا اس کی بیوی ہے، اس کے نکاح میں ہے، تو کسی بھی طرح سے مرحا کا اس کے ساتھ جانا غلط نہیں ہے۔ مرحا اپنا آخری لیکچر لینے کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام کی غرض سے باہر بیٹھی ہوئی بینچز پر بیٹھی ہوئی آرام سے سینڈوچ کھا رہی تھی، اور ساتھ میں ½ لیٹر پیپسی لیے ہوئے منہ سے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہی تھی۔ اسے کسی لڑکی نے آ کر کہا کہ اسے پرنسپل صاحب آفس میں بلا رہے ہیں، اسے کوئی لینے کو لیے آیا ہے۔ بھائی اتنی جلدی لینے کے لیے کیوں آ گئے ہیں؟ ابھی تو ٹائم نہیں ہوا۔ وہ سوچتے ہوئے اپنا سینڈوچ اور پیپسی کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے پرنسپل کے آفس کی طرف آئی، اور پرنسپل سے اجازت لینے کے بعد وہ اندر داخل ہوئی۔ لیکن پرنسپل کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہستی کو دیکھ کر بیچاری کو ہاتھ میں پکڑا ہوا سینڈوچ زمین بوس ہو چکا تھا۔ ویسے اس بندے کو دیکھ کر وہ خود بھی زمین بوس ہو جاتی تو حیرت کی بات نہیں تھی۔ آؤ آؤ مرحا بیٹا، آپ نے بتایا ہی نہیں کہ آپ کا نکاح ہمارے شہر کے ACP شہمیر صاحب سے ہوا ہے۔ مرحا بنا جواب دیے الٹے قدم پیچھے کی طرف بھاگی۔ واپس آؤ مرحا۔ مرحا کا ایک پاؤں دروازے کے اندر تھا اور ایک آفس کے دروازے کے باہر، تو شہمیر کی روبدار آواز مرحا کے کانوں سے ٹکرائی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مرحا کے قدم وہیں پر سٹل ہو گئے۔ میں نے کہا واپس آؤ مرحا۔ شہمیر نے پھر سے مرحا کو واپس آنے کے لیے کہا تو مرحا پلٹ کر بچوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی بڑی معصوم شکل بنا کر نظروں کو جھکائے ہوئے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے مرحا کو سزا ملی ہو اور وہ پرنسپل کے سامنے کھڑی ڈر رہی ہو۔ ٹھیک ہے سر، ہمیں اجازت دیجیے۔ شہمیر نے کھڑے ہو کر پروفیسر سے ہاتھ ملاتے ہوئے جانے کی اجازت طلب کی تھی۔ رومان شاہ تک میرا پیغام پہنچ چکا ہوگا، وہ مرحا کو لینے نہیں آئے گا، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ مرحا رومان شاہ کی بہن تھی اور رومان شاہ کی اجازت کے بغیر اسے بھیجنا پروفیسر کے گلے کا پھندا لگ رہا تھا، مگر سامنے بھی ACP شہمیر بیٹھا تھا، اسے بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ بیچارے کی سانسیں اٹکی ہوئی تھی، جس کو دیکھ کر شہمیر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، مگر سر اگر آپ میری ایک بار رومان شاہ سے بات کروا دیتے تو اچھا ہو جاتا۔ پرنسپل کی دھیمی سی آواز نکلی، ایک منٹ رکیے، میں آپ کی اور ان کی والدہ سے بات کرواتا ہوں۔ شہمیر نے رومان شاہ کی ماں سے بات کروائی تو ان کے کہنے پر پرنسپل بیچارہ چپ تو ہو گیا، مگر ڈراپ ڈر اب بھی اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ شہمیر ڈرتا تو کسی سے نہیں تھا اور مرحا کو لے جانے کے 1000 طریقے تھے، مگر وہ اپنی بیوی کو لیگل طریقے سے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، اس لیے رومان شاہ کی ماں سے بات کروائی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، بھائی ابھی تھوڑی دیر تک مجھے لینے آئیں گے، اور اگر میں ان کو یہاں پر نہیں ملی تو وہ بہت ناراض ہوں گی۔ مرحا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بنا جواب دیے شہمیر آفس سے باہر آیا اور اپنی آنکھوں پر دھوپ سے بچائے ہوئے سن گلاسز لگاتے ہوئے انگلی کے اشارے سے مرحا کو چپ رہنے کو کہا۔ آپ سمجھ نہیں رہے، بھائی بہت ناراض ہوں گے۔ مرحا کا رونا شروع ہو گیا۔ تمہاری امی جان کو بتا چکا ہوں کہ میں تمہیں کالج سے پک کر کے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، وہ تمہارے بھائی کو بتا دیں گی، اور اب اپنی زبان بند رکھنا۔ میرا دماغ اس وقت بہت خراب ہے مرحا، میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی تماشا کریٹ کروں، مگر اب میں نے کیا کیا ہے جو آپ مجھے اس طرح سے غصے سے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں؟ وہ سوں سوں کر کے روتی ہوئی اپنی چھوٹی سی ناک کو رگڑتے ہوئے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ سب بتاؤں گا اور بہت اچھی طرح سے بتاؤں گا، آج کے بعد تم کچھ بھی بھولو گی نہیں۔ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر شہمیر اسے بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں نہیں بیٹھوں گی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے آپ سے۔ اس وقت شہمیر فل پولیس کی یونیفارم میں کھڑا تھا، ویسے بھی بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا، اوپر سے اس کے چہرے پر غصہ سچ میں مرحا کو ڈرا رہا تھا۔ مرحا، میرا ضبط مت آزماؤ، بیٹھ جاؤ،
ورنہ اٹھا کر بٹھا دوں گا۔ مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، میں خود بیٹھ جاؤں گی۔ شاہ کے تیور دیکھ کر مرحا نے گھبرا کر نہیں کے ٹکڑے کر دیے۔ مرحا شاہ کی دھمکی سے ڈر کر جلدی سے گاڑی کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شاہ گیٹ بند کر کے دوسری طرف سے ہوتا ہوا گاڑی کے اندر آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی سپیڈ سے وہاں سے نکالی۔ مرحا اپنے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں کی مروڑتی ہوئی انگلیوں میں رکھے ہوئے مرحا سسکیاں بھرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ شاہ نے ڈیش بورڈ سے ٹیشو باکس سے 4-5 ٹیشو کھینچتے ہوئے مرحا کے آگے کیے۔ کیا کروں میں ان کا؟ مرحا نے ایک نظر غصے سے شاہ کی طرف دیکھ کر اپنا منہ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ ان پر آئل لگا کر ان کا پراٹھا بناؤ اور اس کے بعد آملیٹ سے کھا لینا۔ بے وقوف لڑکی، ٹیشو سے اپنے آنسو صاف کرو۔ کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا کہ پتہ نہیں کون سا ظلم کر رہا ہے پولیس والا، جو بیچاری لڑکی رو رہی ہے۔ ہاں تو ظالم ہیں آپ اور ظلم ہی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں رو رہی ہوں۔ گڈ، ویری گڈ۔ اچھا کیا تم نے بتا دیا کہ میں ظالم ہوں اور میں تم پر ظلم کر رہا ہوں۔ اب تم فارم ہاؤس تک تو پہنچو، اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ میں کتنا ظالم ہوں اور میں کتنا ظلم کر سکتا ہوں۔ غصے سے شاہ نے اس کے ہاتھ میں ٹیشو تھماتے ہوئے گاڑی کی رفتار اور بڑھا دی تھی۔ 15 منٹ کے سفر کے بعد گاڑی ایک خوبصورت فارم ہاؤس پر جا کر رکی۔ فارم ہاؤس بہت خوبصورت بنایا گیا تھا، چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ فارم ہاؤس کو دیکھ کر نظر آتا تھا کہ بنانے والے نے اس کو بڑی محبت اور لگن سے بنایا ہے۔ فارم ہاؤس بہت خوبصورت تھا۔ شاہ مرحا کا ہاتھ پکڑ کر جیسے ہی فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوا تو فارم ہاؤس کے سارے نوکر جلدی سے سر جھکاتے ہوئے شاہ کی جانب بڑھے تھے، مگر شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو دور ہٹنے کا کہا تھا۔ شاہ مرحا کو لے کر سیدھا فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوا۔ فارم ہاؤس اندر سے بھی بہت خوبصورت بنا ہوا تھا۔ سامنے 2 کمرے بنے ہوئے تھے، ایک کچن اور ایک شاندار ٹی وی لاؤنج، جس میں بہت بڑی LCD لگی ہوئی تھی اور بہت ہی خوبصورت صوفے رکھے ہوئے تھے، اور صوفوں کے سامنے ایک بہت بڑا شیشے کا ڈیزائننگ ٹیبل، اس پر کرسٹل سے بنے ہوئے خوبصورت شو پیس رکھے ہوئے تھے۔ دیوار پر سجی اسلامک خوبصورت سینری، جس پر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھیں، وہ بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہی تھیں۔ گھر کی ایک ایک چیز یہ بتا رہی تھی کہ فارم ہاؤس بنانے والے نے اس کو بہت خوبصورتی اور دل سے سجایا گیا ہے۔ شاہ کے تیور دیکھ کر مرحا کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ مرحا کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں پسینہ آیا ہوا تھا، دل دھک 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 کر رہا تھا۔ شاہ اسے لے کر سامنے والے کمرے میں داخل ہوا۔ روم کے اندر آتے ہی اس نے مرحا کا ہاتھ چھوڑ کر روم کا دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ پلیز آپ مجھے جانے دیں، مجھے آپ سے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں۔ شاہ کے اپنی طرف قدم بڑھتے ہوئے دیکھ کر وہ روتے ہوئے شاہ سے پیچھے کی طرف قدم اٹھا رہی تھی۔ آج کے بعد تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگے گا۔ مجھے بتاؤ کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کسی اور سے اپنا رشتہ جوڑنے کی؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ پہلے تم مجھے اپنا آپ کہنا بند کرو۔ میرا ایک نام ہے، مجھے اس نام سے بلاؤ۔ مرحا کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے جھٹکے سے اپنے قریب کرتے ہوئے شاہ نے اپنا چہرہ مرحا کے بے حد قریب کر لیا۔ اس کے چہرے کے پیچھے ہاتھ رکھ کر اس کے بالوں کو ہلکا سا جھٹکا دیتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ شاہ کہہ کر بلاؤ مجھے۔ آپ اتنے بڑے ہیں، میں آپ کا نام کیسے لے سکتی ہوں؟ مجھے شرم آتی ہے۔ وہ کانپتے ہونٹوں سے روتی ہوئی بولی تھی۔ نام لو میرا اور نہ ہی آج ساری شرم اتار دوں گا۔ آج کے بعد تمہیں مجھ سے کبھی شرم نہیں آئے گی۔ مرحا، مجھے مجبور مت کرو کہ میں کچھ ایسا کر جاؤں کہ جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ شاہ کے الفاظ مرحا کے ہوش اڑا رہے تھے۔ ایک تو لفظ اتنے بے باک تھے، اوپر تھے اور اتنے قریب کیے ہوئے کھڑا تھا کہ اس کے لب بار بار اس کے لبوں سے ٹکرا رہے تھے۔ اس کی نزدیکیوں سے مرحا کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ بولو اپنے ان خوبصورت لبوں سے، میرا نام تمہارے لبوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں، اور تمہارے ہو چکے شوہر کا نام کیا ہے؟ مجھ سے نہیں لیا جاتا آپ کا نام۔ مرحا کا ڈر اور شاہ کی قربت سے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ مرحا،
جانے دے، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ شاہمیر جب کسی اور سے رشتہ جوڑنے لگی تھی تب ڈر کیوں نہیں لگا؟ مرحا، میں کسی سے رشتہ نہیں جوڑنے لگی تھی۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تمہارے گھر پر تمہارے بھائی جان ڈاکٹر شاہزیب کا رشتہ آیا ہے، کیا یہ بات تمہیں معلوم نہیں تھی؟ شاہمیر کے غصے نے ایک ایک لفظ کو چبا کر بولا۔ مرحا کی کمر پر اتنی زور سے ہاتھ رکھا ہوا تھا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ اور درد شروع ہو گئی تھی۔ آخر پولیس والے کا ہاتھ تھا جو سارا دن مجرموں پر ڈنڈے برساتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ کب شاہزیب بھائی کا رشتہ آیا ہے، قسم کھاؤ، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا، مگر وہ کمینہ تمہارے گھر پر رشتہ لے کر پہنچ گیا ہے۔ شاہمیر نے تھوڑی سی گرفت ڈھیلی کی تھی، مگر مجھے نہیں پتا وہ ہونٹ باہر نکال کر سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ مرحا، چپ کرو یار، تم پر سختی کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ وہ تمہارے گھر پر رشتہ لینے گیا ہے تو میرے جسم میں آگ لگ گئی تھی یہ سن کر، بس اسی غصے میں تم پر سختی ہو گئی، سوری۔ اس نے مرحا کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میرا اتنا غصہ تو بنتا تھا، ایس پی کی جان، اگر تم میری بیوی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے تو میں اس کی آنکھ نکال لوں گا، اور یہاں پر تو یہ سالہ تو میری بیوی کے لیے اپنا رشتہ بھی جوا چکا ہے، مگر مجھے کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ پھر بھی آپ مجھ پر اتنا غصہ کر رہے ہیں، میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی، مگر اپنے بچپنے سے وہ ایک چیز بہت اچھی کر رہی تھی کہ اب وہ اس کے سینے تک اس کے ساتھ چمٹی ہوئی رو رہی تھی، اور یہ چیز شاہمیر کے دل کو اندر تک سکون دے رہی تھی۔ مرحا پلیز اپنے ان خوبصورت لبوں سے میرا نام تو لو یار، میں سننا چاہتا ہوں۔ شاہمیر اس کے نازک لبوں پر اپنا انگوٹھا رب کرتے ہوئے اس کی خوبصورت پنکھڑیوں کو بڑی حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے شرم آتی ہے۔ کیوں؟ پتا نہیں، تو ایسی پی کی جان یہ پتہ لگاؤ نا۔ مجھے نہیں لگانا، مگر مجھے لگانا ہے، پلیز میرا نام لو۔ مرحا کو اپنی گود میں اٹھا کر بیڈ کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنی بیوی کو پیار کرنے لگا ہوں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ ایک تو تمہارا بھائی ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، تم تھوڑی دیر کے لیے اپنے بھائی کو کی مالا جپنی بند نہیں کر سکتی؟ شاہمیر چڑھ کر مرحا کی بات کو کاٹتے ہوئے بیچ میں ہی بولا تھا۔ میں چپ نہیں کر سکتی، آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ اگر یہ بھائی کو پتہ چل گیا تو پھر مجھے اور ڈانٹ پڑے گی۔ کیا غلط کر رہا ہوں میں؟ اور کیوں ڈانٹے گا تمہارا بھائی؟ سالہ اپنی بیوی کو پیار بھی نہیں کرنے دے گا۔ آپ میرے بھائی کو گالیاں مت دیں۔ بھائی کی بچی بھائی کے نام پر کیسے تڑپ جاتی ہو؟ شوہر بیچارہ تمہارے منہ سے صرف اپنا نام سننا چاہتا ہے اور وہ تمہارے منہ سے نہیں پھوٹ رہا۔ وہ مرحا کو بیڈ پر لٹا کر چہرے پر جھک گیا۔ ابھی وہ اپنے دل کی تھوڑی سی بات سننے ہی والا تھا کہ مرحا مچھلی کی طرح پھیلتی ہوئی اس کے نیچے سے نکل کر بیڈ سے اتر کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور بھاگ کر دروازے کی طرف گئی۔ ہینڈل پر اپنا ہاتھ رکھ کر دروازہ گھما کر کھولنے ہی لگی تھی کہ شاہمیر اس تک پہنچ گیا۔ بھاگتے ہوئے مرحا کا دوپٹہ شاہمیر کے نیچے ہی رہ گیا تھا، وہ بنا دوپٹے اور جوتے کے ہی کھڑی ہوئی تھی۔ شاہمیر نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور گھماتے ہوئے مرحا کو دروازے کے ساتھ لگا دیا تھا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کے ساتھ پن کر دیا تھا۔ کیا لگتا ہے ایس پی کی جان، تم ایک پولیس والے سے تیزی سے بھاگ سکتی ہو؟ تم صرف میری اور صرف ایس پی شاہمیر ملک کی ہو، اور اس بات کا احساس دلائے بنا تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ وہ اپنی سخت داڑھی والے گالوں کو مرحا روئی سے مخملی گالوں سے رگڑ رہا تھا۔ مجھے کچھ چبھ رہا ہے، ہاں ہاں ہاں، کچھ نہیں میری جان، آپ کے شوہر کی داڑھی ہے وہ چبھ رہی ہے۔ میری معصوم بیوی، اس کو داڑھی کہتے ہیں، وہ کہہ کے ساتھ ہنسا تھا، کیونکہ مرحا نے اتنی معصومیت سے رو دینے والی آواز سے کہا تھا کہ اس کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ بہت گندی داڑھی ہے آپ کی، مجھے چبھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، رخصتی کے بعد میں اس کو اوپر ٹیپ کروا دیا کروں گا۔ نہیں، مجھے رخصت ہو کر آپ کے پاس نہیں آنا۔ ٹھیک ہے، مت آنا رخصت ہو کر تم میرے پاس، پھر آج میں اپنی ساری حسرت پوری کر لیتا ہوں، اس کے بعد تم بیٹھی رہنا اپنے بھائی کے گھر پہ۔ وہ اسے دروازے سے لگاتا ہوا اس کے نازک سے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے کر اس کی نمی کو پینے لگا تھا۔ وہ اپنے ایک ہاتھ سے مرحا کے دونوں ہاتھوں کو اس کی کمر کے پیچھے باندھے ہوئے تھا اور دوسرے ہاتھ کو اس کے سر کے پیچھے رکھ کر اس کے سر کو پیچھے سے دبائے ہوئے تھا تاکہ مرحا کے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے الگ نہ ہو سکیں۔ مرحا کی سانسیں روکے ہوئے وہ خود کتنا پرسکون ہو کر اپنی تشنگی مٹا رہا تھا۔ مرحا اپنی کھٹی ہوئی سانسوں کو بحال کرنے کے لیے خود کو دشمن جاں کی قید سے چھڑوانا چاہ رہی تھی، مگر ایک پولیس والے کی پکڑ سے خود کو چھڑوانا اس نازک جان کے لیے آسان نہیں تھا۔
وہ جل مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی مگر خود کو آزادی نہیں دلوا سکتی تھی۔ وہ ظالم بنا ہوا اس کی سانسیں پیے جا رہا تھا مگر جب اس کی گھٹتی ہوئی سانسوں کو شاہمیر نے خود محسوس کیا تو سر کو جھٹکتے ہوئے اس سے پیچھے ہوا تھا اور نظر بھر کر مرحا کے معصوم چہرے کی جانب دیکھا تھا جس کی اڑی ہوئی رنگت اس کی گھٹی ہوئی سانسوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ گندے ہیں آپ، بہت گندے ہیں۔ وہ روتے ہوئے اپنی اکھڑی ہوئی سانسوں کو ٹھیک کر رہی تھی۔ شاہمیر کے لبوں پر ہنسی آئی۔ اب مجھے جانے دینا ورنہ میں آپ کو بہت ماروں گی۔ کیسے مارو گی؟ وہ پھر سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے تھوڑا نزدیک کرنے لگا تھا کہ او ہو، اس مرحا نے بچوں کی طرح آوازیں نکال کے رونا شروع کر دیا تھا۔ شاہمیر نے ہنستے ہوئے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروایا۔ پاگل لڑکی، پولیس والے کو ریپ کیس میں اندر کرواؤ گی کیا؟ چپ، کچھ نہیں کہوں گا۔ اگر چپ کر جاؤ گی تو میں تمہیں ابھی گھر چھوڑ آؤں گا۔ مجھے چھوڑ آتا ہوں، پہلے چپ کرو۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کر کے 1 منٹ سے پہلے اپنی آواز بھی بند کر لی تھی۔ بنا دوپٹے کے خستہ حالت میں کھڑی ہوئی وہ شاہمیر کے دل پر قہر ڈھا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے شاہمیر نے خود کو روکا ہوا تھا۔ شاہمیر کو خود بھی لگ رہا تھا کہ اسے مرحا کو چھوڑ آنا چاہیے، نہیں تو وہ کچھ ایسا کر جائے گا کہ پھر اس سے مرحا چپ بھی نہیں کروا پائے گی۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ نہیں۔ کیوں؟ آپ بس مجھے گھر چھوڑائیں۔ ایک شرط پہ پہلے بولو کہ شاہمیر آپ مجھے گھر چھوڑ آئیں۔ گندے شاہمیر، آپ مجھے گھر چھوڑ آئیں۔ ہاں ہاں ہاں، گڈ۔ آپ کے ان خوبصورت لبوں نے میرا نام تو لیا، اور میں کتنا گندا ہوں یہ آپ کو رخصتی کے بعد پتہ چلے گا۔ تب تک آپ عیاشیاں کر لیں، اور اب آپ کی عیاشیوں میں زیادہ ٹائم نہیں بچا۔ آنے والے 1 ہفتے کے اندر آپ کی رخصتی ہونے والی ہے، تیار رہیے گا۔ مگر ابھی تو میری پڑھائی مکمل نہیں ہوئی۔ مرحا پریشان ہو کر بولی۔ ہو جائے گی پڑھائی مکمل، شادی کے بعد پڑھتی رہیے گا۔ روز آپ کو اپنے سینے سے لگا کر اپنی گود میں بٹھا کر سبجیکٹ پڑھایا کروں گا۔ وہ مرحا کے نزدیک ہو کر سرگوشی میں بولا تو اس کے الفاظوں کی شوخیوں سے مرحا کے پورے جسم میں بجلی کی لہر سی دوڑ گئی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہو گئی۔ وہ کھلکھلا کے ہنسا تھا۔ چلو ایس پی کی چھوٹی سی جان، تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں۔ جا کر میری پناہوں میں آنے کے لیے تیاری کرو۔ آج تو میری قربتوں سے گھبرا کر فرار ہو کر جا رہی ہو، مگر رخصتی کے بعد کوئی بھی راہ فرار آپ کو میسر نہیں ہوگا۔ شاہمیر کی باتوں سے مرحا کا دل بہت ڈر رہا تھا۔ ڈر سے اس کی جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، مگر یہ تو حقیقت تھی کہ آنا تو اسے اس کی پناہوں میں تھا۔ چلو اپنا حلیہ درست کرو اور میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ مرحا کا دوپٹہ ٹھیک کروا کر اس کے کاندھوں پر چادر ڈالتے ہوئے اسے بہت محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لیے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر اس کے گھر چھوڑنے کے لیے نکل پڑا۔ جاری ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔